अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुर्तद कौन होता है, उसकी तारीफ़ क्या है और मुर्तद की सज़ा क्या है और क्या ये सज़ा जुल्म है या नहीं। जदीद मीडिया स्कॉलर्स इस बारे में क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है और क्या कोई शख्स बग़ैर उस्ताद के इस्लामिक स्कॉलर बन सकता है या नहीं, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में लोग मुर्तद क्यों हो गए थे। इन सब सवालों के जवाबात इस वीडियो में आपको मिलेंगे। वीडियो आखिर तक देखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। इर्तिदाद जिसको हम कहते हैं मुर्तद हो जाना, जरूरियाती दीन में से किसी बात का इनकार या अपने कौल और फेल से ऐसा इजहार जिसका कुफर के सिवा कोई मतलब न हो सके। एक आदमी तो है पहले से काफिर, अगर एक मुसलमान आदमी होकर और वो किसी दीन की जरूरी बात का इनकार कर दे तो ये मुर्तद हो जाएगा। या वो अपनी जबान से ऐसी बात कहे या ऐसा काम करे कि उसका हम बहुत भी कोशिश करें लेकिन उसके इस्लाम में कुछ मतलब नहीं निकलता, उसका मतलब सिवाय कुफर के और कुछ भी नहीं। इसको इर्तिदाद। एक आदमी कहे अपने आप को मुसलमान और नाऊज़ बिल्लाह, अल्लाह बचाए हम सबको, वो यूं कहे कि मैं तो रोजे को फर्ज नहीं मानता, जरूरियाती दीन में किसी बात का इनकार करते। दीन तो जरूरियात में रोजा है नहीं, फर्ज है, कुरान से साबित है। वो कहे मैं नहीं मानता फर्ज, मैं हज को फर्ज नहीं मानता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी पैगंबर होना जिसको खत्म नबूवत कहा जाता है, वो आदमी कहे मैं नहीं मानता आखिरी पैगंबर। ये सब बातों की वजह से आदमी मुर्तद हो जाए, या वो ऐसी बात करे कि बहुत तोड़ मरोड़ कर भी कोशिश की जाए कि इसका इस्लाम में कुछ मतलब निकलता ही नहीं। हम एक आदमी कहे कि नहीं दो खुदा हैं, क्या मतलब है इसका दो खुदा हैं, इसका तो इस्लाम में कुछ मतलब नहीं निकलता, तो सिवाय कुफर के और कुछ भी नहीं। या जा करके गैरुल्लाह के सामने सजदे करे मसला, अब हम इसकी नजीर तलाश करना चाहें इस्लाम में कि इसकी कोई गुंजाइश निकलती नहीं, तो कुछ मतलब नहीं निकलता। तो जरूरियाती दीन में से किसी बात का इनकार करना या अपनी जबान से ऐसी बात निकालना, अपने बदन से ऐसा अमल करना कि जिसका इस्लाम में कुछ भी उसको गुंजाइश नहीं है और उसका कुफर के सिवा कुछ मतलब नहीं, इस बात से आदमी काफिर हो जाए। इसको इर्तिदाद कहा जाए, आदमी मुर्तद हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा दिया किसी ने, कब इसका कुफर के सिवा कुछ मतलब नहीं, इसको कहा जाता है इर्तिदाद। और जो आदमी ऐसा कर ले तो उसको कहते हैं मुर्तद। ये बात चलती बहुत ज्यादा मुख्तलिफ मौके पे चलती। मुर्तद की सजा कत्ल है। अब लोग कहते हैं बड़ी क्यों इतनी सख्ती है। मुर्तद बागी है और दुनिया के तमाम कवानीन के अंदर बागियों की सजा कत्ल। आप पढ़ते हैं हजरात, अखबारात में आता है कि डाकू पुलिस मुकाबले में मार दिए गए। क्यों मारे जाते? कहते हैं बागी रियासत के कानून के खिलाफ उन्होंने मुसल्लह होकर काम किया, तो इसलिए उनकी सजा कत्ल। तो जो अल्लाह की जमीन है, अल्लाह का कानून है, जो इससे बागी हो जाए, तरीका ये होता है कि जो आदमी मुसलमान हो और फिर मुर्तद हो जाए, फौरन नहीं, उसको गिरफ्तार किया जाए,
اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اسلام کو چھوڑا کس بنیاد پر، آپ کو کیا خرابی نظر آئی، آپ کے ذہن میں کیا اشکال پیدا ہوا۔ 3 دن تک اس کو موقع ہے، آپ اپنے اشکال پیش کرو، ہم جواب دیں گے، آپ کو مطمئن کریں گے۔ اگر وہ کہتے ہیں کوئی وجہ نہیں، میں اسلام کو ویسے ہی نہیں مانتا، تو یہ آدمی باقی بغیر کسی دلیل کے بات کرتا ہے، اس کی سزا قتل۔ اگر وہ واپس ہونا چاہے واپس ہو جائے، ہم اس کا اشکال ختم کریں گے 3 دن میں۔ 3 دن میں اس کا اشکال، اس نے کہا ہاں مجھے غلطی ہو گئی تھی، اب میں سمجھ گیا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے واپس ہو جائے۔ تو اس کو کہا جاتا ہے ارتداد۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے عرب کے اندر ارتداد کا فتنہ پھیلا اور بہت سے لوگ اسلام سے پھر گئے۔ کیوں پھرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا صدمہ اور ایمان کی کمزوری۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اسلام لائے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، ابھی چند ہی دن ہوئے تو انہوں نے کہا یہ آپ علیہ السلام نہیں رہے تو ہم مومن ہو کر کیا کریں گے، واپس ہو کر۔ اور دوسری بات حضرات نہایت اہم، نصوص کے سمجھنے میں کمزوری۔ نصوص سے مراد ہے قرآن اور حدیث۔ قرآن کی فلانی آیت کا مطلب کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب کیا ہے، اس سمجھنے میں انہوں نے غلطی کی اور اس کا ایسا مطلب نکالا جو غلط تھا، اور اس کی بنیاد پر وہ کافر۔ مثلا قرآن کریم میں پارہ نمبر 11 سورہ توبہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، آپ ان لوگوں کے مالوں سے صدقہ لے لیں، اس کے ذریعے سے ان کو بخل کی بیماری سے پاک کریں، ان کا تزکیہ اور تربیت کریں، اور آپ ان کے لیے دعا کریں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا سبب بنے گی۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو بعض قبیلوں نے کہا اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ صدقہ لیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو اب کوئی ہم سے صدقہ نہیں لے گا، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ حالانکہ یہ تو مطلب نہیں ہوتا، قرآن کریم تو قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر کہیں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے تو آپ علیہ السلام کے واسطے سے پوری امت کو بھی ہے۔ اگر ایسا انکار ہونے لگ جائے کہ جب آپ ہوں تو ایسا کریں، آپ نہ ہو تو پھر احکامات ختم ہو گئے، یہ سمجھنے میں غلطی ہو گئی، اور حضرات آج یہ غلطی ہو رہی۔ یہ جتنے اسکالر آ رہے ہیں میڈیا پر جو اپنی طرف سے مطلب بنا بنا کے پیش کرتے، ہماری سمجھ میں یوں آیا، میرے خیال کے مطابق یوں ہے، جہاں تک میں سمجھا ہوں بھائی یہ اس طرح یہ دین آج تو نہیں بنا ہے کہ جہاں تک آپ سمجھے ہیں، اور میرے خیال کے مطابق یہ تو پورے سلسلہ نسب ہے، اس کی سلسلہ سند ہے۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں فلانے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے خیال میں تو آپ فلانے کے بیٹے ہوں گے اور فلانا آپ کا دادا ہوگا، آپ کا خیال نہیں چلے گا، میں جس کا بیٹا ہوں اسی کا بیٹا ہوں، اور میں جس خاندان سے اسی خاندان سے۔ یہ دین تو سند ہے۔ الاسناد من الدین لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء۔ سند دین جو ہے سند ہے، اگر یہ سند نہ ہو تو جس کے جی میں جو آئے وہ کہہ دے۔ اب اگر کوئی کہے گا کہ اللہ نے یوں کہا، رسول اللہ نے یوں کہا، تو ہم کہیں گے دکھا دو کہاں کہا ہے۔ اور اگر وہ کہے کہ قرآن کی آیت کا میرے نزدیک یہ مطلب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا میرے نزدیک یہ مطلب ہے، ہم کہیں گے آپ ذرا بتا دیں کہ یہ مطلب ہے بھی، بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا۔
بہت سی نئی نئی باتیں بہت سی باتوں کا انکار کیا جاتا اور لوگوں کے سامنے بہت سے مسائل کو مشکوک بنا کر کے پیش کرتی ہے۔ قربانی کا موقع آئے گا تو کہیں گے قربانی کی ضرورت نہیں ہے، ایسا بہت فلسفہ بن رہا ہے، اور کوئی بات آ گئی تو اور کوئی بات کہتے، نصوص کے سمجھنے میں کمزور۔ حضرات دنیا کا تو اس پر اتفاق ہے کہ کوئی بھی علم آپ سیکھتے ہیں، فن سیکھتے ہیں تو اس کے ادارے بنے، میڈیکل کے ادارے، انجینئرنگ کے ادارے، قانون کے ادارے، سب وہاں جا کر کے پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے؟ وہاں مستند استاذ آ کر کے پڑھاتے، ایسا تو کسی بھی شعبے میں نہیں ہے دیوار کہ میں نے مطالعہ کیا قانون کا اور میں استاذ بن جاؤں قانون کا، اور میں کہوں پاکستان کے قانون میں یہ فلانی بات ہے اس کا میرے نزدیک کیوں مطلب ہے، تو اس کا تو کچھ بھی اعتبار نہیں۔ اگر کوئی کہے گا تو کہیں گے اچھا آپ نے اس قانون کو کسی استاد سے پڑھا ہے، آپ کا استاذ کون ہے؟ تو دین کے اندر یہ قانون کیوں نہیں چلتا؟ ہر آدمی کی رائے، اس لیے مستند لوگوں سے علم کو پڑھا۔ بخاری کتاب العلم کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے بات بنا، علم سیکھنے سے آئے گا، استاد سے، انما العلم بالتعلم، علم آئے گا سیکھنے سے، استاذ کے بعد استاذ مستند ہو، سند اس کے پاس، یہ باتیں اہم۔ دوسری بات یہ ہو گئی، تیسری بات کیا ہو گئی؟ جاہلیت سے تعلق۔ اب لوگ جاہلیت سے نکلے تھے لیکن اب تک وہ جاہلیت کے کچھ آثار باقی تھے، اور پھر قبائلی تعصب انہوں نے وہ باتیں کر دی، قومیت کے نام پر، قبائل کے نام پر وہ تقسیم ہو گئی۔ اب اسلام نے ان کو ایک سلسلے میں جوڑا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کیا تھی؟ آپ نے امت بنائی جس میں عرب عجم کا، کالے گورے کا، زبان، وطن، علاقے، نسل کا کچھ فرق نہیں تھا، لیکن وہ باتیں اب تک پڑی ہوئی تھی، تو اس لیے وہ لوگ پھر گئے، جو لوگ ان باتوں میں تھے وہ پھر گئے۔ آج مسلمان لوگ یہی نعرے لگا رہے، اور اس حد تک نعرے لگا رہے کہ اسلام رہ جاتا، خطرناک نعرے لگاتے، زبانوں کے نام پر، وطنوں کے نام پر، علاقوں کے نام پر، صوبوں کے نام پر، کہ پھر تو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا اسلام کہاں چلا گیا۔ تو یہ ارتداد کے اسباب تھے حضرت ابوبکر کے زمانے میں۔